अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको वेलकम करते हैं अपने शो अंदाज़े व और में। मैं हूँ आपकी होस्ट फ़ायज़ा। आज जो हमारे गेस्ट हैं जिनको हमने अपने शो पे बुलाया है वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। वो एक मशहूर अफ़साना और नावल नगार हैं और उनका नाम है मोहम्मद हमीद शाहिद। इट्स एन ऑनर टू हैव यू ऑन आवर शो सर। बिल्कुल, ये मेरा भी एजाज़ है कि मैं आपके इस प्रोग्राम में मौजूद हूँ। बहुत शुक्रिया आपके आने का। नाज़रीन, इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ। मोहम्मद हमीद शाहिद साहब अदमी खिदमात के एतराफ़ में इनके लिए एक सदारती अवार्ड दिया गया इनको, तमगा इम्तियाज़, जो इनको मार्च 2017 में दिया गया। हमीद साहब, उसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। बस ये मिल गया इसलिए कि कुछ काम किया था थोड़ा सा, वो लोगों को पसंद आ गया और इसलिए ज़ाहिर है ये अदबी खिदमात के सिले में मिला है। मैं इसे चूँकि ये कौमी सतह पे इनाम मिला है तो इसकी मैं कदर करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि अवाम का भी, जिन लोगों ने मेरे काम को पसंद किया। तो ज़ाहिर है इस पर अब और क्या कहा जाए। जी जी बिल्कुल। आपकी हमीद साहब कुछ किताबें हैं, आपकी अपनी फेवरेट किताब कौन सी है उसमें से? अब ये किसी माँ से पूछा जाए कि तुम्हारे बच्चों में से तुम्हें सबसे पसंदीदा कौन सा है तो उसके लिए मुश्किल हो जाए। नहीं, फिर भी लेकिन होता ये है ना। अब मैंने चूँकि फ़िक्शन में जो किताबें लिखी, मसलन आप देखिए उसमें बंद आँखों से परे है, जन्म जहन्नम है, आदमी है, मर्गज़ार है, ये सारी मेरी पसंदीदा किताबों में से है। अब नावल जो है मिट्टी आदम खाती है। हमीद साहब, आपके बहुत सारे अफसाने, बहुत सारी किताबें, आपकी पसंदीदा किताब कौन सी? चलें, आपने अच्छा किया, पहले तो अफसानों के बारे में कह लिया, वरना मेरी किताबें तो कई मौज़ूआत पे हैं। मसलन मेरी अफसानों पे किताबें हैं बंद आँखों से परे, जन्म जहन्नम, मर्गज़ार। और बतौर ख़ास मुझे मर्गज़ार बहुत पसंद है। आदमी मुझे बहुत पसंद है, इसमें एक किताब है। इसके अलावा नावल जो है मेरा, मिट्टी आदम खाती है, ये हमारे टूटने के हवाले से था, यानी पाकिस्तान के टूटने के हवाले में। और फिर जो पहाड़ों से ये जो हमारे यहाँ क़यामत टूट पड़ी थी, तो इसको लेके यहाँ से नावल चला और फिर मशरक़ी पाकिस्तान में चला गया, तो ये उसके हवाले में से था। और जो मर्गज़ार है उसमें बुनियादी तौर पे अफसाने वो हैं जो 9/11 के पस मंज़र में लिखे गए हैं। 9/11 सिर्फ वहाँ नहीं हुआ था जहाँ दो जो टावर थे उनमें जहाज़ घुस गए थे, उसके असरात तो हमारे यहाँ पे आए। जब हमारे यहाँ जो असरात आए हैं, हमारे यहाँ जो माशरे में उथल पुथल हुई है, हमारे यहाँ जो धमाके होने शुरू हुए, हमारे यहाँ जो कुछ लोगों ने अपने कमर के साथ बम बांध लिए, बारूद बांध लिया, हमारे यहाँ जो ऊपर से बमबारी होने लगी और हमारे यहाँ जो लोग मरने मारे जाने लगे, तो उससे बहुत सारी कहानियों ने जन्म लिया। अब हम वैसी कहानियाँ नहीं लिख सकते थे जैसी पहले लिखी जा रही थी, जैसे पहले बिल्कुल एक बसे रचे बसे घरों में होती थी। अब हमारे हर घर में एक दुख पल रहा है। सो उसकी तरफ मैं कहानियों की तरफ मुतवज्जो है। ये वो कहानियाँ हैं जिनके ऊपर पिछले साल भी मुझे लिटरेचर एक्सीलेंट अवार्ड मिला था। यानी एक तो ये मुझे तमगा इम्तियाज़ मिला और उसके साथ ही लिटरेचर एक्सीलेंट अवार्ड जो है, एक्सीलेंस अवार्ड जो है, ये मुझे उस किताब के हवाले से मिला। तो ये कहानियाँ इसलिए मुझे पसंद हैं कि इनमें हमारा आज भी सांस ले रहा है और हमारा अपना तहजीबी वजूद भी सांस ले रहा है। हमीद साहब, अब आप सवालों की तरफ हम बढ़ते हैं। कुछ सवाल मेरे भी हैं। उर्दू अदब की तारीख़ का मुख्तसर जायज़ा अगर मैं आपसे पूछूं। देखिए, उर्दू अदब की तारीख़ वहीं से शुरू हो जाती है जहाँ से यहाँ उर्दू ज़ुबान बनना शुरू हुई जी। लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे कि उर्दू फ़िक्शन की तारीख़, तो शायद उससे भी पहले से शुरू हो जाती होगी। वो आप कहेंगे कैसे? इसलिए कि जितने अज्जा उर्दू बनने के बाद उर्दू फ़िक्शन ने अख़ज़ किए, वो उससे पहले की तारीख़ से भी अख़ज़ किए थे। तो अब देखिए, उर्दू अदब अब जब ज़ुबान यहाँ पे आ गई, तो ज़ुबान जो आई है, तो पहले जो फ़ारसी थी यहाँ पे मौजूद थी, यहाँ की ज़ुबान जो यहाँ की संस्कृत मौजूद थी, इन ज़ुबानों के साथ मिल के आम आदमी की ज़ुबान से मिल के ज़ुबान बननी शुरू हो गई। और हिंदो पाक जो अब इलाका है, ये जो बरसग़ीर का इलाका है, इसके अंदर उर्दू आप देखें, गज़ल जो है हमारे यहाँ फ़ारसी की तरफ से रास्ते से, अरबी से फ़ारसी के रास्ते से आई थी। लेकिन जो कहानी है, जो फ़िक्शन है, वो बराह रास्त मगरब से हमारे यहाँ आया। अगरचे ये कहा जाता है कि जो तुर्की से अफसाने ट्रांसलेट होकर आ रहे थे हमारे पास,
وہ بھی اثر اس پہ ہمارے اردو فکشن کے بنانے میں اس کا امکان تھا. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جو تکنیکس کے تجربے یہاں پہ ہوئے وہ انگریزوں کے دور میں ہوئے, اور اسی عہد میں ہمارے ہاں فکشن کو اس طرح لکھا جانے لگا, افسانے کو اسپیشلی, جس طرح مغرب میں لکھا جا رہا تھا. اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے ہمارے پاس قصہ کہانی کی روایت تھی, اور یہ روایت کوئی چھوٹی روایت نہیں تھی, یہ جہاں تک کہانیوں تک جا ملتی ہے, بلکہ یہ 500 سال قبل مسیح میں جب بدھ کا پہلا جنم اور اس کے بعد کے جنم کی کہانیاں یہاں سنائی جا رہی تھیں, تو اس تہذیب کے ساتھ جا کے یہ کہانیاں مل جاتی ہیں. فرق یہ ہے کہ پہلے جو ہمارے ہاں قصے تھے یا داستان تھی, اس کے اندر ہیرو جو ہوتا تھا یا اس کے جو کردار ہوتے تھے وہ سارے خیالی ہوتے تھے, اور وہ مہم جوئی میں لگے ہوتے تھے. جیسے آپ دیکھیں ایک شہزادی ہے, ایک شہزادہ ہے, اب شہزادی نے کچھ سوال دے دیے ہیں, شہزادے نے ان سوالوں کو پورا کرنا ہے, تب اسے حاصل کرنا ہے. شہزادی ہمیشہ خوبصورت ہوتی تھی, شہزادہ بہت جری اور قوی ہوتا تھا, منزلوں پہ منزلیں مارتا تھا, اور راستے میں جتنی مشکلیں آتی تھیں وہ سارا کچھ آپ کے ناول کا حصہ ہو جاتا تھا. لیکن جب افسانہ آیا تو یہ تخیل جو تھا یہ ساتھ ہی ساتھ مل گیا آپ کی روزمرہ کی زندگی سے. آپ کے محلے میں کیا ہو رہا ہے, آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, آپ نے کیا کھایا ہے, کھا بھی رہے ہیں یا نہیں رہے, آپ کو مل بھی رہا ہے یا نہیں مل رہا. دیکھیے سب سے اب اس میں دیکھیں کہ افسانہ بتا رہا ہے کہ ایک شخص ہے مادھو, وہ جا کے آلو جو ہے وہ بھون رہا ہے, اور اس کے پاس جو ہے دوسرا اس کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے, اور ان کی بیوی جو ہے وہ اندر جا کے درد ذیل میں مبتلا ہے. اب اس کے اوپر افسانہ لکھا جا رہا ہے. اب وہ والا نہیں مہم جو والا یہاں سے غائب ہو گیا, ہماری اپنی زندگی اس کے اندر آنی شروع ہو گئی ہے. تو یہ ابتدا ہو گئی افسانے کی, اور اسی آغاز سے پھر آپ نظم کی طرف چلے جائیں. نظم ہمارے ہاں بہت پہلے سے موجود تھی, مجھے یوں لگتا ہے جیسے غزل سے بھی پہلے موجود تھی. اگرچہ یہ کہتے ہیں کہ غزل کی تاریخ جو ہے ہمارے ہاں بہت مستحکم اور تاریخ بڑی مستحکم ہے, لیکن دیکھیں ہمارے ہاں جو مذہب آیا, چاہے وہ ہندو کے ہاں تھا یا جو مسلمان کے ہاں تھا, چاہے وہ تصوف تھا یا چاہے وہ مزاروں کے ریفرنس سے تھا یا آپ کے سادھوؤں اور سنت کے حوالے سے تھا, وہ لوگ کیا کرتے تھے, وہ اپنی باتوں کی تبلیغ کو نظم کے اندر بیان کر دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ جو نظم کے اندر بیان ہو رہی تھی پہلے, پھر اس کے بعد حال ہی تک آتے آتے آپ دیکھیں ہمارے ہاں ایک بڑی تبدیلی آتی ہے. یعنی آپ اسے کہہ لیں 57 جو ہمارا جنگ آزادی جو کہہ لیں, اس کے بعد ہماری سوسائٹی کے اندر بڑی تبدیلی آتی ہے. یعنی ایک تو وہ بڑا سانحہ ہوا, آپ دیکھیں کتنے لوگ مارے گئے تھے. پھر 1857 کے بعد یہ ہوا کہ ہمارے معاشرے کے عام آدمی کو بھی سر سید احمد خان نے جگانا شروع کر دیا. اس نے کہا کہ بھائی آپ یہ کس طرح ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے ہیں, آپ کو زندگی کے اندر شریک ہونا چاہیے. لوگ لاجیکل ہو کے سوچنا لگ پڑے. لوگوں نے محسوس کیا کہ انہیں نئے علوم کو سیکھنا چاہیے. حقیقت جو تھی اس کے ساتھ آنکھ ملانے کا حوصلہ ان کے اندر پیدا ہوا. اس کے اثرات آپ کے اردو ادب پہ بھی پڑے, اور یہ وہ دور ہے جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ اردو ادب نے ایک نئی انگڑائی لی ہے اور نئے رخ پہ وہ چل پڑا ہے. یہاں سے آپ دیکھیے 47 تک, یعنی ہمارے تقسیم ہونے تک یا ہمارے آزاد ہونے تک, ہمارے ہاں ایک بہت بڑا اردو کا سرمایہ جمع ہو گیا تھا, چاہے وہ غزل اور نظم کی صورت میں ہو, چاہے افسانے کی صورت میں ہو. تو ہمارے پاس یہ پورا بیک گراؤنڈ موجود ہے, بڑا مستحکم بیک گراؤنڈ ہے, جس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو ادب نے ایک جست لی, اور پچھلے جو 70 سال تھے اس کے اندر پھر ایک شاندار اس کی تاریخ بنتی چلی گئی. اب ہم اگر اس کو الگ الگ چیزوں کو سوچیں تو دیکھیے مثلاً فکشن کی بات میں کرنا چاہوں گا بطور خاص. تو جس وقت پاکستان بن رہا تھا یا پاکستان بنا اور تقسیم ہو گئے, ہم کچھ ادھر آ گئے, کچھ لوگ ادھر چلے گئے, تو آپ دیکھیں کہ اس وقت لکھنے والے کون تھے. راجندر سنگھ بیدی لکھ رہا تھا اس وقت, سعادت منٹو اس وقت لکھ رہا تھا, احمد دین قاسمی اس وقت لکھ رہے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو ایک بڑی مستحکم روایت بنا رہے تھے. اشفاق احمد آپ دیکھ رہے ہیں موجود ہیں. تو پہلی روایت جو ہمارے ہاں نظر آتی ہے
بالکل آغاز ہی سے یوں لگتا ہے جیسے پیچھے انگریزی فکشن نے یا افسانے نے جو سفر ایک صدی میں کیا ہوگا، ہمارے ہاں لکھنے والوں نے وہ چند برسوں میں وہ طے کر لیا تھا، اس لیے کہ انہوں نے روایت ایسا وہاں سے اٹھا لی تھی جی ایگزیکٹلی. اور اس روایت کو اٹھا کے پھر وہاں ان جا کے وہ اس چیز کو وہ لکھنے لگے تھے. اب دیکھیں منٹو جب آتے ہیں یہاں تو ان کے سامنے سب سے بڑے سوال کیا تھے؟ منٹو صاحب کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ جب ہم تقسیم ہو گئے ہیں اور یہاں آ گئے ہیں اور ایک نیا ملک بن گیا ہے تو ہمارا ادب کتنا مختلف ہوگا، کیسے مختلف ہوگا جو پیچھے لکھنے والے تھے، ہندوستان میں لکھنے والے تھے، یا ان سے ہم کیسے مختلف ہوں گے؟ یعنی یہ بڑا سوال تھا. منٹو ان لوگوں میں سے تھے جو تقسیم کو نہیں ماننے والے تھے شروع میں. دیکھیں اب اگر آپ کے ذہن میں بہت ساری ان کی تقاریر ہوں، ان کے گفتگویں ہوں، ان کے مضامین ہوں، تو آپ دیکھیں کہ وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں، مثلا موتری افسانہ ہی دیکھ لیں تو اب یہ دیکھیں وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو جو تقسیم ہو رہے ہو. یہ ان لوگوں میں سے تھے. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب ان کے ایک دوست تھے شیام، بہت اچھے دوست تھے، ان کے ساتھ بہت ان کی قربت رہی ان کے پاس، تو وہ آ رہے تھے اس کے پاس تو راستے میں ہنگامہ تھا اور ہنگامے پھوٹ پڑے تھے، مسلمان ہندو کو مار رہا ہے، ہندو مسلمان کو مار رہا ہے، تو اس طرح کی کیفیت تھی. جب شیام کے پاس آئے تو انہوں نے کہا شیام نے کہ بھائی اگر یہ جو صورتحال تم باہر دیکھ رہے ہو، یہ مار رہے ہیں، تو اگر تم اس میں ہوتے تو کیا تم مجھے مار دو گے؟ اس نے کہتا ہے اب نہیں، اگر میں اس وقت تم میرے سامنے آتے تو تمہیں مار دیتا. تو منٹو اٹھا، اس نے ایک جرعہ لیا اور کہا کہ میں جا رہا ہوں. اس نے کہا کہاں؟ اس نے کہا پاکستان. تو اس نے اپنا سامان لپیٹا اور چلا آیا. یعنی وہ لوگ جو پاکستان کی اس وقت اس طرح حمایت نہیں کر رہے تھے، ایک وقت ایسا آیا کہ انہیں بھی مجبوراً یہاں آنا پڑا. یہاں آ کے منٹو کے سامنے سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ یہاں کا ادب کیسا ہوگا. یہاں جب حسن عسکری آئے تو ان کے سامنے یہ سوال تھا کہ ہمارے ہاں ادب فلاں فلاں پاکستانی ادب، انہوں نے پوری اس کی ایک تحریک چلائی. یہیں پہ آ کے جب انتظار حسین آئے تو وہ لکھ رہے ہیں ایسا افسانہ جو پیچھے پورا تہذیبی تناظر لے کے آتا ہے اور کربلا تک پہنچ جاتا ہے، اور پیچھے ہماری پوری ہند اسلامی تہذیب کو لے کے اس کے افسانے میں آپ کو نظر ہے. زرد کتا وغیرہ، آپ یہ سارے افسانے پڑھ دے رہے، ہڈیوں کا ڈھانچ وغیرہ آپ پڑھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ بنیادی سوال وہی ان کے ذہن میں تھا. جب ہم وہاں سے چھوڑ کے آئے ہیں تو اس ہجرت کے کیا معنی دے سکتے ہیں اس ہجرت کو؟ یعنی پہلا سوال ہمارے ادب کے سامنے یہ تھا. اب دیکھیے جو ہمارے فیض صاحب تھے، فیض صاحب کے سامنے بھی یہ سوال موجود تھا. یہ داغ داغ اجالا انہوں نے لکھی. انہوں نے کہا بھائی میں جس صبح کا انتظار کر رہا تھا مجھے یہ سار وہ تو نہیں لگ رہی، یہ اس میں مجھے تو یہ جو مسائل ہیں وہ نظر آ رہے تھے، وہ ان کے اوپر آبجیکٹ کر رہے تھے، ان پہ اعتراض کر رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا لکھنے والا بالکل عین آغاز میں ہی اس سوال کے اوپر ٹھہرا ہوا تھا کہ ہم کیسے مختلف ہو سکتے ہیں، کیسا مختلف ادب لکھ سکتے ہیں، ہم اپنی سوسائٹی کو کیسے مختلف کر سکتے ہیں. یہ سب سے اب مثلا اس میں سب سے بڑا آپ دیکھیے، مثلا وہ کھول دو افسانہ ہے منٹو کا، تو وہ اعتراض کس بات پہ کر رہے ہیں؟ وہ اعتراض منٹو اس بات پہ کر رہا ہے کہ ایک بچی ہے جو ادھر سے آئی ہے اس طرف اور آ کے درندوں کا شکار ہو گئی ہے. یہ آپ دیکھیں آج کل جو حالات بنے ہوئی ہیں، تو درندگی تو ہمارے ہاں یہ شروع سے موجود ہے انسانوں کے اندر، تو وہاں بھی درندگی موجود ہے. حالانکہ وہ کون تھے لوگ؟ وہ رضاکار تھے. اب وہ جب ہاسپٹل میں موجود ہے اور کھول دو کا ریفرنس آتا ہے تو بنیادی طور پہ وہ افسانہ لکھتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہاں آ کے جو آپ کے محافظ ہیں، جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ کے دوست ہیں، سب کو مختلف ہونا پڑے گا. آپ کو ان لوگوں کا خیال رکھنا ہوگا. تو یہ ہے اردو افسانے کی، اردو غزل کی، اردو نظم کی اٹھان. اب دیکھیے یہاں آتے ہی پاکستان میں سمجھتا ہوں جدید نظم کا جو ٹرینڈ ڈالا گیا یہ پاکستان میں پڑا. جو یعنی زیادہ یعنی وہ لوگ تھے مثلا نون میم راشد، مثلا آپ دیکھیے مجید امجد، مثلا میرا جی،
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جدید اردو نظم کا ایک رخ متعین کیا، بالکل مختلف، پہلے سے مختلف ہو جانے والی. حالانکہ اس سے پہلے نظم حالی نے مختلف کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کے بعد اقبال آئے تھے، اور اقبال کے بعد یہ لوگ آئے ہیں، تو یہ ایک تیسرا پڑاؤ بنتا ہے جو انہیں مختلف کر دیتا ہے. حمید صاحب اتنی انٹرسٹنگ گفتگو ہے، لیکن مجھے ایک بریک پہ جانا پڑے گا. سو ویل کم بیک آفٹر دا بریک، پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک. جی حمید صاحب، نئی نظم کا آپ نے ذکر کیا، تو 70 سالوں میں اردو ادب میں کون سی تبدیلیاں آئیں؟ ظاہر ہے ایک تو یہ تبدیلی میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ نئی نظم کی آ گئی تھی. راشد اور میرا جی نے نظم کو بدل کے رکھ دیا. انہوں نے آزاد نظم جیسے آپ کہہ رہے ہیں، بالکل پہلے تو آپ کے ہر مصرع برابر ہوتا تھا، اور انہوں نے اس کی فارمیٹ کو تبدیل کیا. صرف فارمیٹ نہیں تبدیل ہوا بلکہ اس کا کانٹینٹ بھی تبدیل ہوا. اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اوپر عنوان لکھ لیا بہار، تو بہار کے اوپر ایک نظم لکھ رہے ہیں جیسے ایک مضمون لکھا ہوتا ہے. اب نظم کے اندر بہت ساری تبدیلیاں ہو گئیں. اس کے اندر بہت سارے جو مسائل ہیں وہ زیر بحث آنے لگے، اور انسان کو اندر سے کریدا جانے لگا. یہ بنیادی تبدیلی تو یہ ہوئی تھی. اب یہ دیکھیں، جو راشد نظم لکھ رہے تھے وہ مختلف تھی میرا جی سے، اور جو میرا جی نظم لکھ رہے تھے وہ مختلف تھی مجید امجد سے، اور جو مجید امجد نظم لکھ رہے تھے وہ مختلف تھی فیض سے. چاروں یہ افراد ہمارے بنیادگار ہیں اردو نظم کے. ایک تو یہ ہوا، اور ظاہر ہے انہی سے پھر آگے چل کے نظم چلی ہے. لیکن میں یہاں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ صرف نظم ہی نہیں، باقی اصناف کے اوپر بھی ہمارے ہاں بہت ساری تبدیلی واقع ہوئی. مثلاً یہ دیکھیے کہ اردو افسانہ اور اردو ناول جو تھا، اس سے پہلے ترقی پسند ہمارے ہاں زمانہ آ چکا تھا، اور ترقی پسندوں کے ہاں ایک سماجی شعور جو تھا وہ بڑھتا جانے لگا تھا آپ کے اردو افسانے کے اندر بھی اور آپ کے اردو فکشن میں بھی. اس اردو فکشن میں ہوا یہ کہ اس نے عام آدمی کے دکھ جو ہیں ان کو براہ راست بیان کرنا شروع کر دیا. اب سارا کچھ سطح کے اوپر ہوتا ہے، لیکن لٹریچر جو ہوتا ہے نا، اس میں ایک خوبی ہوتی ہے کہ وہ صرف سطح پہ بیان نہیں کرتا، وہ بہت جا کے نیچے تہہ میں بھی بیان کر رہا ہوتا ہے، اس کی ڈیپتھ میں بیان. اب دیکھیں، دو قسم کا سٹرکچر بنتا ہے سائملٹینیسلی جسے کہتے ہیں. ایک ہی وقت میں دو قسم کا سٹرکچر بن رہا ہے، ایک اوپر اور ایک نیچے. اوپر آپ جو سٹرکچر بنا رہے ہیں وہ آپ کی آنکھوں کو آپ کو بھلا لگتا ہے، اور عام آدمی کو بھلا لگ سکتا ہے، اسے نظر آ سکتا ہے. لیکن جو صاحب شعور ہے، صاحب دانش ہوگا، اس کے لیے بہت سارا اس کے اندر موجود ہوتا ہے. لہٰذا ترقی پسندوں کے فوراً بعد یہاں علامت کا بہت زیادہ ظہور ہوا. یعنی علامت میں بات کہی جانے لگی کہانی کے اندر بھی، اور اس نے اثر قبول کیا تھا نظم سے، اردو نظم سے. یہ نئی نظم جو ہے اس سے اثر قبول کیا تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں جب مارشل لا آئے تو مارشل لا کے آنے کی وجہ سے آپ کھل کے بات نہیں کر سکتے تھے. بہت سارے آپ مسائل بیان کرنا چاہتے تھے، آپ بات کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ کو ایک خدشہ تھا کہ آپ پکڑے جائیں گے. علامت ہمارے ہاں اس وجہ سے بھی آ گئی کہ ہم علامت میں بات کرنے لگے کہ نہیں بھائی، ہم نے جو بات کہنی ہے کہ یہ عام آدمی تک پہنچتی ہے، نہیں پہنچے لیکن خاص لوگوں تک تو پہنچ جائے. ہم نے علامت میں بچا کے بات کرنا شروع کر دی. یہ 70 کی دہائی میں آپ دیکھیں، 70s میں جتنے بھی افسانہ لکھا جا رہا تھا 60 اور 70 کے اس پورے عرصے میں، تو وہ علامت کے اندر لکھا جا رہا تھا، اور بڑا خوبصورت افسانہ اس عرصے میں لکھا جانے لگا. لیکن اس میں کہنے والوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی بہت اچھا لکھتے لکھتے بہت سارا ایسی علامتیں لوگوں نے بنا لی جنہیں آپ کہتے ہیں ذاتی علامتیں، پرسنل امیجز. یعنی
جو آپ نے بنائی ہیں وہ آپ کو تو پتہ ہے, آپ انہیں کھول سکتے ہیں, لیکن زبان کے اندر ان کے تلازمے کہیں اور نہیں جا کے ملتے, زبان کے اندر ان کے رشتے کہیں اور مستحکم نہیں ہوتے. نتیجہ یہ ہے کہ اس کے معنی پوری طرح کھل کے زبان کے اندر سے وہ آتے نہیں. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں, ایک کربلا ہے لفظ, کربلا اگر میں بطور علامت استعمال کروں گا تو دیکھیں اس کے پورے ایک تہذیبی معنی ہیں. آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک ظالم ہے, ایک مظلوم ہے, آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں جس پہ ظلم کیا جا رہا ہے وہ حق پہ ہے. یہ پورا ایک ریفرنس آپ کے سامنے آ جاتا ہے. اب جب آپ کہتے ہیں کہ میرے دروازے کے اوپر کربلا مچی تھی تو آپ کو فوراً تصور آ جاتا ہے کہ اس کے معنی کیا ہوں گے, یعنی آپ اسے ایک ریفرنس لے کے آ رہے ہوتے ہیں پورا. لیکن اگر آپ کوئی ایسی علامت استعمال کرتے ہیں جو اس سے پہلے استعمال نہیں کی گئی, یا جسے مثلا آپ نے کہا جناب وہ دیکھیں درخت کے اوپر سورج ایک ٹہنی کے ساتھ ٹنگا تھا, تو وہ سمجھ نہیں آئے گا کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. تو اس طرح کی جب علامتوں کی بہتات ہوئی تو قاری جو تھا عام پڑھنے والا, وہ اس نے منہ موڑ لیا. اس نے کہا میں افسانہ کیوں پڑھوں بھائی, میں ایسی چیزیں پڑھوں گا جو مجھے سمجھ آئیں گی, جو زود ہضم ہوں گی. فوراً ادھر کھایا اور ادھر ہضم, ادھر پڑھا اور ادھر مجھے سمجھ آ گئی. بالکل اخبار کی خبر کی طرح. آپ دیکھتے ہیں نا اخبار پڑھتے ہیں, اخبار پڑھنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں, مثلا آپ نے کہا جناب اس دروازے کے باہر آپ نے کہا جی آج شام کو یہ ایک واقعہ ہو گیا, آپ نے آ کے ایک خبر بنائی ہے, رپورٹ بن گئی. رپورٹ بننے کے بعد یہ لفظ آپ نے سنا دیے, جس نے سنا تھا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان لفظوں کو سنبھال کے رکھیں. وہ جا کے یہ واقعہ کسی کو بھی سنا سکتا ہے اپنے لفظوں میں, اور پورا 100% وہ واقعہ اس تک پہنچ جاتا ہے. یہ ہو گئی اخبار کی خبر, یہ ہو گیا عمومی بیانیہ, جسے کہتے ہیں عام بیانیہ ہے, یہ ادبی بیانیہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جناب یہ جو ادبی بیانیہ تھا بنانے کا چکر, اس چکر میں آپ نے علامتی بیانیہ جو ہے ایسا بنایا ہے, ایک تو جو سمجھ نہیں آتا. پہلے والوں نے اگر اسے عمومی بیانیہ بنا دیا تھا, یعنی وہ خبر کی سطح پہ رہ گئے تھے اور باطن میں نہیں پہنچ رہے تھے, تو آپ نے اسے علامت والے ایسی علامتیں بنا دیں جو سمجھ نہیں آتی. تو اب یہاں سوال یہ اٹھا کہ ادب کو ہمارے کو کیسا ہونا چاہیے. تو یہاں سے پھر ایک تبدیلی آئی ہمارے یہاں, اور وہ تبدیلی یہ تھی کہ نہیں, ہمیں دونوں سطحوں پہ ایک جیسی توجہ دینی چاہیے, دونوں سطحوں پہ ایک جیسی توجہ. اب دیکھیے بیانیہ کیسا بنتا ہے. اس بیانیے میں یہ ہوا کہ آپ ایک اوپر کی سطح پہ کہانی کہتے چلے جا رہے ہیں اور ایک آپ نیچے کی سطح پہ کہتے جا رہے ہیں. میں ایسی مثال یوں دیتا ہوں کہ دیکھیے ادب میں ہر جملہ جو ہوتا ہے, ہر لفظ جو ہوتا ہے اس کی اہمیت ہے. مثلا میں ادب, کوئی آپ نظم پڑھتے ہیں, کوئی غزل پڑھتے ہیں, آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ اسے اپنے لفظوں میں بیان کر دیں دوسرے کو, آپ کو وہ لفظ اٹھا کے لے جانے پڑیں گے اس کے پاس. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہاتھ میں ترازو لیجئے, ترازو کے ایک پلڑے میں آپ لفظ ڈال دیں اور دوسرے میں معنی ڈال دیں. اگر یہ ترازو برابر ہو جائے تو یہ ادب نہیں ہے, اور اگر پلڑا معنی کا بھاری ہو جائے اور ترازو ادھر سے اٹھ جائے لفظوں والا, تو سمجھیے یہ جو ہے یہ ادب ہے. تو یہ پھر تکنیک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت شدت کے ساتھ آئی, اور اب صورتحال یہ ہے کہ اردو نظم ہو, اردو غزل ہو, اردو افسانہ ہو, اردو ناول ہو, آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ معنی کے اعتبار سے بھی اور اپنی ایک جمالیات کے اعتبار سے بھی بہت اہم ہوتا چلا جا رہا ہے, اور ہر جگہ اس کی پذیرائی ہو رہی ہے. جی حمید صاحب, ایک امپورٹنٹ سوال جو میرے دماغ میں ہے, 9/11 کے بعد ہمارے ادب پہ 9/11 کا کیا اثر ہوا؟ دیکھیں جی, ہمارے ہاں ان ساری باتوں کا اثر تو ہوتا ہے جو ہمارے معاشرے کو پر اثر انداز ہوتی ہیں, اور اسے ہونا چاہیے. ادب کہیں اور تو نہیں جنم لے رہا ہوتا نا, ادیب بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوتا ہے. جب یہ دیکھے گا کہ اس کے سامنے ایک مسجد میں دھماکہ ہو گیا اور کئی لوگوں کے پرخچے اڑ گئے, تو وہ اپنے ادب میں وہ لکھے گا, اور لوگوں نے لکھا ہے. مثلا ابھی دیکھیے حال ہی میں ایک کتاب میں نے مرتب کی, خالدہ حسین ہماری بہت اہم لکھنے والی ہیں, بیچاری وہ گھر پہ آج کل بیٹھی ہوئی ہیں, اور گھر کے اندر رہ کے وہ کس طرح متاثر ہو رہی ہیں اس پوری صورتحال سے, ان کے افسانوں میں وہ ظاہر ہو گئی. وہ اپنی ایک دوست کا کہانی لکھتی ہیں جو 20 سال کے بعد اس ملک میں آ رہی ہے, اور اسے ملنے جا رہی ہے اپنی دوست کو.
وہ دوست جس نے ایک شادی کی تھی اپنی کسی دوسرے مکتبہ فکر کے، یعنی آپ دوسرے کہہ لیں کہ وہ اگر سنی العقیدہ تھا تو دوسرے جو ہے وہ دوسرے عقیدے سے تعلق رکھتا تھا، تو دوسرے فرقے سے تعلق رکھنے کے باوجود ان میں محبت موجود تھی اور اسی کی بنیاد پہ انہوں نے شادی کی تھی. ان کے ہاں بچے ہو گئے. اب جب 2 بچے ہو گئے وہ جوان ہو گئے، اور جوان ہونے کے بعد یہ ہے کہ ان میں سے ایک وہ دہشت گرد بن گئے اور ایک جو ہے وہ وہاں اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے جہاں دہشت گردوں کی سرکوبی ہونی ہے، جہاں آپریشن چل رہا ہے. اب اس جو عورت ہے اس کا شوہر اسے چھوڑ چکا ہے اس لیے کہ تمہارا فرقہ اور ہے اور میرا فرقہ اور. اب جب یہ جاتی ہے اور اپنے بچے کو یاد کرتی ہے اور اس کے بال جو اس کے زلفیں بنی ہوئی ہیں اس کو ان کو یاد کرتی ہے اور اس کی آنکھوں کو یاد کرتی ہے، نیلی آنکھوں کو، تو وہ روتی ہے اور اسے سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا ہے. تو یہ ہمارے ادب کا حصہ ہو گیا ہے، یہ ہمارے ادب میں آیا. اب یہ دیکھیے ایک اور ان کا افسانہ ہے ابن آدم. یہ ہے جو عراق کے اندر صورتحال ہوتی. عراق میں جس طرح فورسز جاتی ہیں اندر اور وہاں جا کے مقامی لوگوں پہ جو ظلم ڈھاتی ہیں، وہاں کی جو عورتوں کو ہیومیلیٹ کرتی ہیں، ان پہ جو ظلم ڈھاتی ہیں، وہاں کے بچوں کے ساتھ جو سلوک کرتی ہیں، وہ جو جنسی تشدد ہے وہاں بھی ہوتا ہے اور ان فوجیوں کی طرف سے ہوتا ہے. اس کو انہوں نے اس افسانے کے اندر لکھا ہے. تو ہمارے ہاں نظم میں ہو، غزل میں ہو یا افسانے میں ہو، اس کے اوپر 9/11 پہ بہت لکھا گیا ہے. سب سے بڑا المیہ ہی ہمارا یہ ہے کہ ظلم ہم پہ ہو رہا ہے، ہمارا معاشرہ ایک تباہی کی طرف جا رہا ہے، زیادہ متشددانہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں اس سے پہلے ذرا سوسائٹی ہمیں کھلی کھلی لگتی تھی، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی صورتحال. مجھے یاد آتا ہے، بڑے مزے کی بات ہے. دیکھیے جو ہمارا گھر ہے اس گھر کے ساتھ جو مسجد ہے وہ اہل تشیع کی تھی، اور ہمارے والدہ کا یہ حکم تھا کہ آپ نے چھت کے اوپر یہ چارپائیاں بچھانی ہیں جس وقت وہاں پہ مجلس ہوگی. تو ہم جاتے تھے بھاگتے بھاگتے، چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، چارپائیاں اٹھاتے، اور چارپائیاں اسپیشلی بنوائی گئی تھی جن کے پائے اوپر سے بھی ذرا اونچے ہوتے تھے، انہیں الٹا بچھانا ہوتا تھا. تو شہر بھر کی خواتین ہمارے گھر کی چھت کے اوپر بیٹھ کے وہاں سے وہ مجالس سنا کرتی تھی، اور ہماری ڈیوٹی کیا تھی کہ ہم جائیں نیچے سے جا کے شربت بنائیں اور شربت بنا کے ان کو ہر ایک کو پلائیں. جس وقت ربیع الاول کا مہینہ آتا تھا تو ہم نے دیکھا کہ ان کی طرف سے بھی بالکل اسی طرح ہی ہماری بھی خدمت کی جا رہی ہوتی تھی. اتنا بھائی چارہ، اتنی محبت، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا. ہم نے بڑی دعوتیں. محسن نقوی میرے معروف شاعر ہیں جنہیں قتل کر دیا گیا تھا. اب دیکھیں وہ ہمارے گھر میں آ کے بیٹھک میں بیٹھ کے دعوتیں ہم اس میں کرتے تھے. قاضی ظہور الحق جو ہیں وہ دوسرے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے، وہ عید پڑھانے آیا کرتے تھے، وہ بھی ہمارے گھر میں والد صاحب کے آ کے پاس بیٹھے کرتے تھے. یعنی اتنی محبت آپس میں. اور اب کیا ہو گیا ہے، یہ سوسائٹی ایسی رہی نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوتے جا رہے ہیں، اور آج کا ادیب ان اجنبی ہوتے لوگوں کو کیسے دکھ سے دیکھتا ہے، یہ ان کے افسانوں میں، ان کے ناول میں اور ان کی شاعری کا حصہ ہو گیا. بالکل صحیح. اب ایک میرا اور سوال آپ سے. جی یہ جو بات آپ نے ابھی چائلڈ ابیوز کے اوپر، ہمارے ادیب، یہ آج کل بہت ویمن رائٹس پہ بات ہوتی ہے، آپ کسی چینل پہ بھی جائیں، عورتوں کے حقوق، عورتوں کے رائٹس، تو ہمارا ادب اس چیز کے بارے میں کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں ایک بہت بڑا ہمارا پورا کہہ لیں ایک سبجیکٹ تنقید کا اس موضوع کے اوپر آیا کہ جو عورت لکھ رہی ہے، عورت کا اپنا نقطہ نظر کیا ہے. ظاہر ہے میں آپ کے بدن میں گھس کے آپ کے دکھ نہیں لکھ سکتا ہوں اس طرح جس طرح کہ، اگرچہ یہ منٹو نے کہا تھا، وہ منٹو بڑا شرارتی آدمی تھا ایک لحاظ سے. وہ کہتا تھا کہ جس طرح میں عورت کو لکھ سکتا ہوں عورت نہیں لکھ سکتی. اور پتہ ہے وہ ممتاز مفتی جو تھے وہ ایک بات بڑی مزے کی کہا کرتے تھے، کہتے ہیں عورتیں جو ہوتی ہیں نا انہیں دکھنے کا شوق ہوتا ہے، انہیں دیکھا جائے، بننے سنورنے کا شوق ہوتا ہے، اور جو مرد ہے نا یہ دیکھنا چاہتا ہے ہر وقت. لہٰذا اس کی آبزرویشن اور طرح کی ہوتی ہے اور وہ زیادہ اچھا لکھ سکتا ہے. یہ دو اس طرح بات کرتے ہیں، لیکن میں اس طرح بات نہیں کرتا ہوں، میں ذرا مختلف بات کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، عورت جب تک
مثلاً ایک بہت معروف لکھنے والا ہے، اس کی ایک میں نے نظم ٹرانسلیٹ کی تھی انگریزی سے، وہ نیگرو تھا. وہ کہتا ہے یہ جو کالا ہونا ہوتا ہے، یہ جو سیاہ فام ہونا ہوتا ہے، یہ تمہیں کیا معلوم کہ یہ کیا ہوتا ہے اس کا دکھ. یہ تو سیاہ فام ہو کے ہی سمجھا جا سکتا ہے. جب تک اب مثلاً آپ دیکھیے، آپ اس کا دکھ کیسے محسوس کر سکتے ہیں جو جس کی تیسری جنس ہے. اب آپ کے گھر میں پلا بڑا ہے وہ بچہ، آپ کے گھر میں پیدا ہو گیا ہے ایسا بچہ، آپ کے دوسرے بچوں کے ساتھ وہ رہ رہا ہے، آپ اس کے دکھ کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. آہستہ آہستہ وہ آپ سے دور ہوتا جاتا ہے اور لگتا یہ ہے کہ وہ آپ کا نہیں رہا ہے، آپ اسے چھپاتے پھرتے ہیں. تو عورت کو ہمارے ہاں اس طرح چھپا چھپا کے رکھا گیا جیسے وہ دکھانے والی چیز ہی نہیں تھی، جیسے آپ اس کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. یہ بات ہمیں عورتوں نے زیادہ بتائی ہے. ہمیں کشور ناہید نے جس طرح بتایا، ہمیں فہمیدہ ریاض نے جس طرح بتایا، ہمیں یاسمین حمید نے جس طرح بتایا ہے، ہمیں ان لوگوں نے، ان عورتوں نے جس طرح لکھ لکھ کے بتایا، نجیبہ عارف تک چلے ہیں، آج کی خاتون تک چلے ہیں. تو انہوں نے باقاعدہ لکھا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے مرد نے بھی اس نقطہ نظر سے لکھنا شروع کیا. ویسے لکھنے والا بہرحال کبھی بھی ظالم کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، لہٰذا لکھنے والے بھی، مرد بھی جو ہیں، وہ ہمیشہ عورت کے ساتھ ہی کھڑے ہوئی ہیں. جی حمید صاحب، آخر میں آپ سے مجھے ایک سوال، دو سوال اور. آج کے افسانہ نگار اور سعادت حسن منٹو میں کیا فرق ہے؟ بھائی یہ تو ہر افسانہ نگار کا آپس میں فرق ہوتا ہے. یہ اگر آپ کے پاس انگوٹھا ہے نا، یہ ذرا ایسے کاغذ کے اوپر لگا کے دیکھیں، آپ کی لکیریں میری لکیروں سے نہیں ملیں گی. جب ہماری آپس میں لکیریں نہیں ملتی، ہماری چال نہیں ملتی، ہمارے سوچنے کا انداز نہیں ملتا، ہمارا زمانہ نہیں ملتا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جب کاغذ پہ لکھوں گا تو مختلف نہیں ہوگا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر تخلیقار دوسرے تخلیقار سے مختلف ہوتا ہے، اس کا مقابلہ نہیں. منٹو جو تھا، چونکہ اس نے ایسے زمانے میں جنس لکھی تھی جب وہ جنس پہ لکھنا ایک ٹیبو ہوتا تھا، اس پہ لکھا نہیں جا رہا تھا. ٹھیک ہے. حالانکہ آپ دیکھیں اس سے پہلے جو طوائف تھی اس کے اوپر آپ کے ہاں ناول لکھا گیا تھا، لیکن طوائفوں کے اوپر یا اس طبقے کے اوپر جسے ایک بالکل متروک طبقہ کہہ دیا گیا تھا، یعنی آپ دھتکارا ہوا طبقہ کہہ دیا تھا، اس کے دکھ لکھنا اور ان کے ساتھ جا کے کھڑا ہونا، یہ جا کے منٹو نے کیا تھا. منٹو نے 2-3 کام کیے تھے. دیکھیے مثلا اس نے پہلے یہ کیا کہ ایسی عورتوں کے بارے میں لکھا. دوسرا یہ کیا کہ اس نے زبان کو چست کر دیا. ایسا نہیں ہے کہ پھیلا پھیلا کے لکھ رہا ہو، ایسا نہیں ہے کہ وہ تفصیلات دیتا جا رہا ہو بہت. اس نے اسے کمپیکٹ کیا ہے. یہ جو اس کا ہے کام کہ اس پورے کہانی کو ایک خوبصورتی سے بالکل مختصر کر لینا، یہ منٹو کا کام تھا. تیسرا کام منٹو نے یہ کیا ہے کہ اس نے جو کہنا تھا اس کے اوپر اس نے نظر کی، یوں جیسے آپ کی چھاتی میں کوئی چھرا گھونپ دے، ٹھک کر کے اس نے اپنی بات کہی اور یہاں کے آ کے ختم کر دی. یہ منٹو نے. آپ دیکھیں بیدی جو اس کے ساتھ والے لکھنے والے ہیں نا، کرشن چندر اس کے ساتھ کے لکھنے والے ہیں نا، یہ ان کے مقابلے میں منٹو اس لیے زیادہ مقبول ہوا ہے کہ اس کی بات فوراً، ایک تو یہ کہ وہ بات اپنی بالکل سامنے کی کرتے تھے، اور دوسرا اسے مختصر کر کے، اسے کمپیکٹ کر کے کرتے تھے، اور تیسرا ان کی نظر کس پہ ہوتی تھی، اس کے جو انجام ہے اس کے اوپر رہتی تھی. لیکن ہر زمانے کا ایک اپنا اسلوب ہوتا ہے. دیکھیے آپ نے جو فیشن آج جس کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اسے آپ اگلے سال نہیں پہنیں گے. اس کا مطلب زمانہ بدلے گا تو آپ کا آؤٹ لک بھی بدلے گا، آپ کا چال ڈھال بھی بدلے گی. اسی طرح افسانے کی بھی چال ڈھال بدلی ہے. وہ اپیل نہیں کرتا ہے. مثلا آپ پرانی فلم اٹھا کے دیکھ لیں، بہت اچھی فلمیں ہوں گی، بڑی مقبول ہوں گی، آپ دیکھیں گے یار یہ کتنا سلو چل رہے ہیں، یہ دیکھیں کہ یہ ان کے ایکشن کتنے سلو ہیں. اور اب آج آپ دیکھیں گے تو وہ مختلف ہوگا. اسی طرح فکشن کے اندر بھی یہ تبدیلی آئی ہے. مثلا منٹو کے فوراً بعد، منٹو مختلف تھا اپنے عہد کے ترقی پسندوں سے بھی، حالانکہ وہ ترقی پسندانہ سوچ رکھتے تھے، لیکن ترقی پسندوں نے انہیں نکال کے باہر کر دیا تھا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو 60 اور 70 کی دہائی والا جو افسانہ آ گیا ہے، علامت اور تجرید، یہ چیزیں نمایاں ہونے شروع ہو گئیں. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں تو جسے آپ تخلیقی افسانہ کہتے ہیں، جس کے اندر دونوں
تجربوں کو استعمال کیا جا رہا ہے جو پہلے ہو چکے ہیں. ان دونوں کو لے کے کہانی ایک بیرونی سطح پہ بنائی جا رہی ہے اور اس کے ایک باطن بھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے. تو یہ تبدیلی ہوئی ہمارے آج کے افسانے میں, اور اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کا تقاضا بھی تھا اور زبان کا اپنا تجربہ بھی آپ کو سکھا دیتا ہے. تو آج کے لوگوں نے منٹو سے یا اس سے پہلے والے لوگوں سے یا ان کے بعد والے لوگوں سے یہ سیکھا کہ کہانی کو کیسے مختلف کرنا ہے. بالکل صحیح. آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے حمید صاحب, ایک کویشچن اور ہے, ادب برائے زندگی ہونا چاہیے یا ادب برائے ادب ہونا چاہیے؟ یہ بحث بڑی پرانی ہو چکی ہے کہ ادب برائے زندگی ہو یا ہاں, لیکن دیکھیے یہ تھے سوال. مثلا جس وقت ترقی پسند تھے نا, وہ نعرہ لگا دیتے ہیں کہ ادب برائے زندگی ہونا چاہیے. اس لیے کہ جی آپ مزدور کی بات کریں, آپ کسان کی بات کریں, آپ فلاں کی بات کریں, تو یہ زندگی کو بہتر ہونا چاہیے. ادب کا کام یہ ہے کہ وہ صرف آئینہ نہ دکھائے, اس کو سنوارے, اس کو بہتر کرے. بنیادی طور پہ یہ دیکھیں کہ جو اس وقت ادب برائے ادب کہتے تھے, وہ کہتے ہیں نہیں, سب سے پہلے کس چیز کا خیال رکھو, پہلے لکھو یہ فن بنا بھی ہے یا نہیں بنا, یہ تخلیق بنی ہے یا نہیں بنی. یہ آپ کا کام نہیں, آپ مولوی نہیں ہیں, آپ وائز نہیں ہیں, آپ پروفیسر نہیں ہیں کہ آپ ان کو بتانا شروع کر دیں کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ زندگی کا ایک ماڈل بنا کے ان کے سامنے رکھ دیں, ایک زندگی کا ایک نمونہ ان کے سامنے رکھ دیں. وہ جو گزر چکی زندگی ہے اس کا نمونہ بھی ہو, اور جیسی زندگی کو ہونا چاہیے اس کا بھی ہو, لیکن آپ بتائیں نہیں کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے. آپ بیچ میں سے منہا ہو جائیں. آپ کا جو متن ہے, جو ٹیکسٹ ہے, وہ خود اس فنی سطح پہ ان کے اندر یہ احساس پیدا کرے کہ ہاں زندگی یہ ہے. اب اس میں اسے یہ نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم آپ کو زندگی سکھا رہے ہیں. تو یہ دونوں اصول, فیض صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ جناب آپ کیا کہتے ہیں اسی سوال کے بارے میں, تو انہوں نے کہا ہے کہ بھائی سب سے پہلے ادب کو ادب تو ہونا چاہیے, پھر وہ کچھ ہو, جو کچھ آپ چاہتے ہیں وہ ہو, لیکن وہ سب سے پہلے اسے ادب ہونا چاہیے, اس کے فنی لوازم اسے پورا کرنے چاہیے. تو یہ سوال اب اتنا ریلیونٹ رہا نہیں ہے, اس لیے کہ ادب زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے, اور اسی کا مظہر بھی ہوتا ہے, اور اسی کا رہنما بھی ہوتا ہے, اور اسی کا ناقد بھی ہوتا ہے. تو لہٰذا اب یہ سوال جو ہے آج کے زمانے میں مجھے یوں لگتا ہے کہ ادیب نے اسے irrelevant کر دیا ہے. بہت شکریہ حمید صاحب, بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ گفتگو کر کے, آپ سے بات کر کے بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور بھی ہم آپ سے بہت کچھ سیکھنا چاہیں گے انشاءاللہ. اب آپ سے جلدی ملاقات ہوتی رہے گی. جی ناظرین, امید ہے آپ کو ہمارا آج کا پروگرام انداز بیاں اور پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی پروگرام کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ فائزہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Please subscribe to Hums Up TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Hums Up TV.